बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास राना हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसे मैं आपसे अर्ज़ हमेशा हर प्रोग्राम में करता हूँ, मेरा हर प्रोग्राम हर इतवार को जो 8 बजे ऑन एयर होता है, मेरी कोशिश होती है अपने किसी हर प्रोग्राम में किसी ऐसी शख्सियत के साथ प्रोग्राम किया जाए जो मेरे नाज़रीन के लिए एक ख़ासा मालूमात का हामिल हो, या किसी ऐसे इदारे के साथ प्रोग्राम किया जाए जहां मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकूं। नाज़रीन, मैं आज ये पढ़ के आपको सुनाता हूं। नाज़रीन कहते हैं कि किसी भी कामयाब शख्स के पीछे उसकी समझदार बीवी का हाथ होता है। हर नाज़रीन यहाँ जिस कामयाब शख्स की बात करने लगे हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो कामयाब सिंगर भी हैं, कामयाब सोशल वर्कर भी हैं, कामयाब दोस्त भी हैं और अब सियासत में कामयाबी के झंडे गाड़ने को तैयार हैं। जी नाज़रीन, इब्रारुल हक साहब, उनकी इतनी ज़्यादा कामयाबियों के पीछे जिस शख्सियत का हाथ है वो है उनके बड़े भाई, मेरी मुराद जनाब मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक कालू साहब आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज मैं बहुत सारे आपसे सवाल करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ उन मेरे तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेहतरीन आप देंगे और स्पेशली मेरे नाजरीन को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। चूँकि मेरे आज के प्रोग्राम का नाजरीन जो मौजू है ना, वो बड़ा अलग थलग है। ये ज़ेरे बहस सियासत भी रहेगी, सकाफत भी रहेगी, आपसे जो इब्रार साहब की मोहब्बत है वो भी रहेगी और हमारे बहुत सारे ऐसे NGOs जो पाकिस्तान में नाज़रीन काम कर रही हैं वो किस तरीक़ाकार और किस वज़ाक़ता के तहत काम कर रही हैं वो भी हम ज़ेरे बहस रखेंगे। मैं साहब कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने प्रोमो में बात की कि एक कामयाब मर्द के पीछे जी सर जो हाथ है किसी औरत को आता है, यहाँ पे इब्रार के पीछे मेरा हाथ है। जी सर। थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूँ। जी बिल्कुल। आपने 3 सेगमेंट या 3 चीज़ों का जिक्र किया। जी बिल्कुल। एक म्यूज़िक, एक सियासत और एक सोशल वर्क। जी बिल्कुल। म्यूज़िक के हवाले से मैं बिल्कुल पैदल हूँ। मैं कुछ नहीं आता, ना मैं गा सकता हूँ, ना मुझे ट्यून का पता होता है। आई एम सॉरी। बाकी चीज़ें जो रही जिसके अंदर आप सियासत की बात कर लें, थोड़ा बहुत जो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। सोशल वर्क की बात कर लें तो उसमें हाँ, मैंने डे 1 से इस प्रोजेक्ट को ऑन किया, बिल्ड किया और रन किया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं बात कर रहा था, हमेशा इब्रार भाई के गानों में सकाफत दिखाई जाती है और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा बात करता हूँ, जैसे कई दहाइयों से हमारे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो सत्यानाश हो गया है और कुछ अनासर की वजह से हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। और पिछले प्रोग्राम में हमारे एक फ़नकार थे, उनके साथ मेरा प्रोग्राम था। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं तो फ़नकार, फ़िल्म इंडस्ट्री, चाहे वो TV स्क्रीन है या फ़िल्म स्क्रीन है, चाहे वो सिंगिंग की है, एक प्लेटफॉर्म है, तो ये उस मुल्क की तरक्की का मैक्सिमम रोल अदा करते हैं ये लोग। तो जैसे वो अक्सर कहते हैं कि हम कहीं इंटरनेशनल सफ़र कर रहे होते हैं तो पाकिस्तानी जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है तो उसको बड़ा वो इग्नोर किया जाता है, और जब कहीं वो पासपोर्ट पे ये पढ़ते हैं अच्छा ये सिंगर है, ये अदाकार है या कुछ, तो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसमें सर सकाफत में जो रहा है इब्रार भाई के गानों में जो दिखाई जाती है, उसमें सर कहीं आपके आइडियाज़ भी शेयर होते हैं सर? हाँ, बेसिकली इब्रार ने जितने भी गाने गाए जी और जो गाने उसके हिट हुए जी वो पंजाबी के थे। बिल्कुल। लैंग्वेज, बिल्कुल। ये नहीं कि उसको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसने जो चुना जी वो माँ बोली को चुना। बिल्कुल बिल्कुल। और पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत डेप्थ है, सूफी शायर बड़े हुए इसके अंदर। बिल्कुल। और जो आपकी अपनी लैंग्वेज होती है उसके अंदर आप बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो इब्रार का अंदाज था गाने का, भंगड़ा टाइप हो सकता है, किसी और लैंग्वेज में नहीं हो सकता। बिल्कुल, वेरी ट्रू। ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि जब इब्रार ने
شروع کیا گانا شروع کیا اور یا فیلڈ میں آیا تو اس وقت پنجابی کو کوئی اتنا اچھا گردانا بھی نہیں جاتا تھا جی. انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے گھروں میں مڈل کلاس لوور مڈل کلاس اپر کلاس کوشش ہوتی ہے اردو بولی جائے یا انگلش بولی جائے. جی. اپنی زبان کو ہم پیار کی نگاہ سے نہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے بالکل جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کرائم ہے. ابرار نے اس لینگویج کو ریوائول دیا, اس کو زندہ کیا. اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے اس میں آ کے گایا بھی. اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو شروع میں تو میں ابرار کے گانوں بھی خلاف تھا لیکن جب اس نے کام شروع کیا ٹرسٹ کا جی. ہاسپٹل کا تو پھر میں نے اپنا ساتھ دیا اس کا. میں صاحب آپ نے ماشاءاللہ آپ میجر رینک سے آپ آرمی سے آئے اور آپ کے ایک بھائی غالباً کرنل ہیں, وہ ریٹائرمنٹ ان کی وہاں سے ہوئی. ایک بھائی ایجوکیشن میں پروفیسرز کے لیکچررشپ سے وہ ایک دم گانوں کی طرف آیا. فیملی بھی اتنی ماشاءاللہ زبردست, ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی اور یوں کہہ لیں کہ اللہ رسول کے اور اس کے رستے پہ گامزن رہنے والی فیملی, اور پھر ایک دم سے سنگنگ والے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں یہ ذرا تھوڑی چیزیں متنازع ہیں, تو پھر جب ان کا ایک دم سے اس انڈسٹری میں آنا تو سر آپ کی کیا ریئیکشنز تھے فیملی کے جب ابرار بھی نے یہ پہلا بلو والا جو گانا ہے جی وہ گایا؟ بلو والے گانے سے پہلے ہی جی ابرار کے بچپن سے اس کو نعت کا تلاوت کا سپیچز کا شوق تھا. جی. تو کالج کے زمانے میں اسکول کے زمانے میں یہ حصہ لیتا رہا. جی. تو اس میں اس کو اسٹیج فیئر ختم ہو گیا, تو گھر میں شغل کے طور پہ جس طرح ہوتا ہے گانے شنے گا لی کسی کے, تو یہ چلتا رہا. جی. لیکن ایک دفعہ اس نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو ایک اس نے گانا گایا, وہاں پہ ایک تنظیم بنائی, تو تنظیم کے تحت اس نے کچھ گانا گا کے لوگوں کے لیے فنڈ ریز کیا. جی. تو مجھے اس کے ایک کلاس فیلو تھا, روم میٹ تھا, اس نے کال کی. میری پوسٹنگ تھی ترقی میں جیلم کے پاس, جی. پیٹرول ڈیپو ہے وہاں پہ میں پوسٹڈ تھا. جی. اس نے مجھے کال کی کہ ابرار خراب ہو رہا ہے, اس نے گانے شروع کرتے ہیں. تو مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ تو بڑی بری بات ہے, جٹا دا منڈا تھے مراسیاں لگا میں وہاں سے گاڑی پکڑی اور چلا گیا یونیورسٹی. وہاں سے جا کے میں نے اس کا کمرے میں نہیں تھا, سامان شمان رول کیا, بائک کھڑا تھا وہ اٹھایا, اور اس کو میں نے کہہ دیا کہ ترقی پہنچے. فوجی آرڈر دے دیا, وہی ترقی آ گیا بڑا پریشان. تو میں نے والد صاحب کو بتایا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو بدنام کر دے گا, میں خاندان کو بدنام کرے. اچھا والد صاحب نے اس کو پھر لاہور بلا لیا. اس وقت والد صاحب لاہور میں تھے. جی. جب تک اس نے بلو کا گانا گایا تو وہ لاہور میں آ کے اس نے پھر وہ شروع کیا, کیونکہ اس کے ٹیلنٹ تو تھا, جی بالکل چھپا ہوا تھا, وہ نکل بھی رہا تھا, بار بار باہر آ رہا تھا. جی. تو ہم کوشش کر رہے تھے دبانے کی, لیکن وہ دبا نہیں, وہ نکل کے باہر آ گیا. شروع میں پوری فیملی کے اندر میرے چچا ماموں لوگ سارے اس کے خلاف تھے. جی. کہ یہ جو کیا اس نے غلط کیا, کیونکہ پولیٹیکل فیملی ہے. بالکل. میرے چچا الیکشن لڑا کرتے تھے ناروال سے. جی. باقی بھی ساری فیملی کے ممبر ایسے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی ایک بڑا سیٹ بیک تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اتنا فیم دیا اور اس فیم کو ابرار نے صحیح اعلانوں کی طرف لے کے آنے کا ارادہ کیا, تو میں نے اس کا ساتھ دیا. جو میں سب سے خلاف زیادہ میں ہی تھا, تو میں نے ہی فرسٹ سٹیج کے اوپر اس پروجیکٹ کو شروع بھی کیا فرام اسکریچ اور بلٹ بھی کیا الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر چیزیں درست ہو گئی. بالکل ٹھیک. میں صاحب آپ نے جب کمیشن لیا, ایک تو میرے ناظرین کو تھوڑا سا یہ ذرا بتائیے گا, میں چاہتا ہوں آپ کے اس میسج کے تھرو وہ بچے جو پاک فوج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ ایسے بچے جن دیکھیں ہم لوگ بینگ پاکستانی انکلوڈنگ می اور سارے لوگ, ہمارے بلڈ میں پاکستان کے لیے پیار محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے, یہ جنون ہونا چاہیے. تو اسپیشلی اب ان بچوں کے لیے جو پاک فوج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے ایجوکیشن کو مطلب آفٹر میٹرک بیس کے بعد کیا کریں اور کمیشن کیسے لی جا سکتی ہے, اور یہ وہ. اور سر دوسرا, آپ نے سر ارلی ریٹائرمنٹ لی یا اپنے ٹرن اوور کو پورا کیا؟ سر
دیکھیں نئے یوتھ کے لیے جو لوگ فوج میں جانا چاہتے ہیں بڑا سیٹ پروسیجر ہے فوج کا. ایف ایس سی ایف اے کے بعد سرٹن لیول کا آپ نے سکور اچیو کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپلائی کریں. اپلائی کرنے کے بعد بس ٹیسٹ ہیں ایس ایس بی تک ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان ٹیسٹوں کو پاس کرنا ہے. اور اگر آپ کیونکہ جو فوج کے اندر سلیکشن کرائٹیریا ہے نا وہ بڑا سیٹ کرائٹیریا ہے. نہ تو فوج کے اندر بہت بڑے انٹلیکچوئل چاہیے ہوتے ہیں جی, اور نہ ہی بہت پہلوان چاہیے ہوتے ہیں. ایک بیلنس پرسنالٹی جس کے اندر محب وطن چھپا ہو, اس کو وہ نکالتے ہیں باہر اور وہ دیکھتے ہیں. ایسے بندوں کی ٹیم جو ہے فوج کو چاہیے ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو دیکھنے والے وہ دیکھتے ہیں تو وہ فوج میں آ سکتے ہیں. اگلا کوشچن تھا آپ کا کہ آپ نے سر ارلی میں نے یا ٹینور پورا کیا سر. بیسیکلی اس وقت میری پوسٹنگ جب یہ ٹرسٹ بن رہا تھا تو شروعات تھے تو میری پوسٹنگ لاہور میں تھی. رائٹ سر. میری پوسٹنگ پشاور ہو گئی تو میں نے کیونکہ ڈے ون سے اس کو آن کیا ہوا تھا, پھر فیملی نے فیصلہ کیا کہ اگر میں پشاور چلا گیا تو ہو سکتا ہے یہ پھر کام چلے نا. ابرار کیونکہ اپنے کام میں بزی تھا, اس کے آئے دن شو چلتے رہتے تھے, کہیں پاکستان کہیں باہر, تو وہ ٹائم دے نہیں سکتا تھا. بڑے بھائی فوج میں تھے آلریڈی, تو پھر ایک بندے کو قربانی دینا ضروری تھا. تو پھر میں نے قربانی دی اور ارلی ٹرم لے لی. سر آپ 3 بھائی ہیں؟ جی 3 بھائی. جو بڑے کنصب ہیں سر ان کا پورا نام سر کیا ہے؟ انوار الحق ہے ان کا نام. انوار الحق صاحب. تو انہوں نے بھی سر ارلی ریٹائرمنٹ لی یا پھر انہوں نے ٹینور پورا کیا؟ ٹینور پورا کیا. اچھا سر, سہارا فار لائف پاکستان کا ایک سمبل ہے سر, پاکستان کے لیے ایک بڑا نام بن چکا ہے الحمدللہ. اور سہارا فار لائف یہ جس کا سمبل, جس کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو زندگی دیتا ہے بے شک انسانوں کو, مگر ان کے جو مسائل ہیں ان کو کم کرنے میں, ان کو سہارا دینے میں بے شک سہارا کا بڑا نام ہے ناظرین. تو میں سب اس پہ سہارا فار لائف پاکستان کی عوام کے لیے کیا کام کیا کر رہی ہے, کس طرح یہ سفر شروع کیا گیا اور ان کو کن تکلیفوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور اس وقت یہ کہاں کھڑی ہے سر؟ دیکھیں سہارا اسٹینڈ فار سروسز ایمڈ ایٹ ہیلتھ اینڈ اویکننگ ان ریموٹ ایریاز. جب یہ آئیڈیا کنسیو ہوا, اس سے پہلے چند روز پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کے انتقال کے بعد میں ابرار اور بڑے بھائی امی کی قبر پہ جا رہے تھے. تو ابرار نے بات کی کہ امی کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ان کو صالح ثواب ملتا رہے. بالکل. اس سے پہلے کوئی ایسی بات ذہن میں تھی بھی نہیں, لیکن یہ جو ایک سیٹ بیک ملا کہ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے جدا ہو جائیں گی. تو ابرار نے یہ بات کی تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کرنا چاہیے, کرتے ہیں. تو یہ وہاں سے جنریٹ ہوا آئیڈیا. پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنا لیں گے, ڈسپینسری بنا لیں گے, بالکل, تاکہ اپنے پیسوں سے اس کو چلاتے رہیں. جب شروع کیا تو لوگوں نے پھر مشورہ دیا کہ یار یہ اور لوگوں بھی شامل کر لیں اور اس کو بڑا کر لیں. تو پھر یہ ایک چھوٹی ڈسپینسری سے شروع ہوا, 120 بستروں کا ہاسپٹل کی پلاننگ ہوئی, پھر 200 بستروں کی پلاننگ ہوئی. چلتے چلتے یہ الحمدللہ آج 600 بیڈ کا ایک کمپلیٹ ہاسپٹل ہے, جس میں تمام طرح کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, جس میں گائنی ہے, پیٹس, میڈیکل, سرجیکل, ENT, آئی, آرتھوپیڈک, برین سرجری ہو رہی ہے, اسپائن سرجری ہو رہی ہے, وہاں پہ کینسر کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ. تو تمام ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ابھی الحمدللہ ایک ریموٹ ایریا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریموٹ ایریا کے اندر ہونا. بڑے شہروں میں تو کام کرنا بڑا ایزی ہے, آپ کو پروفیسر مل جاتے ہیں, فیکلٹی مل جاتی ہے, لیکن ایسے ایریا کے اندر جہاں پہ کوئی اور فیسلٹی اویلیبل نہ ہو تو لوگ نہیں جاتے. ہمیں لوگ کہتے تھے کہ یار اتنی دور کون بنائے, کون جائے گا. بالکل. تو میں اس وقت تو نکاح کرتا تھا, میں نے کہا کہ اگر ہم تنخواہ بڑھا دیں گے تو لوگ پاکستان سے شرورہ بھی جاتے تھے, بالکل بالکل, ڈیزرٹ میں جا کے کام کرتے تھے. تو یہ تو 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے, لاہور سے لوگ ضرور جائیں گے. تو وہ بات ہماری الحمدللہ صحیح ثابت ہوئی اور لوگ جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ دیتے ہیں لوگوں کو. پھر میڈیکل کالج ہم نے بنا دیا اس کے ساتھ,
क्योंकि हॉस्पिटल को अगले स्टेज पे ले जाने के लिए इसका टीचिंग हॉस्पिटल होना ज़रूरी था। बिल्कुल। इसके लिए फिर मेडिकल कॉलेज बिल्ड किया। मेडिकल कॉलेज के साथ बाकी भी अलाइड जो डिसिप्लिन थे वो शुरू किए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सहारा मेडिकल कॉलेज के अलावा सारा यूनिवर्सिटी बन चुका है, माशाल्लाह। चार्टर हो गया है और PHCC की इंस्पेक्शन भी हो गई है और अभी HEC की इंस्पेक्शन हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला अगले साल हम अपने बच्चे लेना शुरू कर देंगे जो सहारा यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे, माशाल्लाह। इस सफ़र को गो के 20 साल आज हम बैठे हुए हैं, तो 20-22 साल का टाइम हो गया। अगर मैं मुड़ के देखूं तो बेशुमार, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया, हर्डल्स आई, परेशानियाँ आई, तकलीफ़ें आई। हज़रत अली का कौल है ना कि वो नेकी का काम और नेकी का काम नहीं है कि जिसके अंदर परेशानी और तकलीफ़ें आए। बिल्कुल। तकलीफ़ें आई, परेशानियाँ आई, हमने खदा परेशानी से सही भी। मुझे याद है जब हमने शुरू में ज़मीन परचेज़ की, उस वक्त से लेके जी सम टाइम जब शुरू में कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस देने के पैसे नहीं थे, फंड नहीं थे। ज़मीन तो इब्रार के पैसों से हमने ले ली जी, लेकिन मोबिलाइज भी करना था, चलाना भी था, तो इतने पैसे नहीं थे। वो भी अल्लाह ने बंदोबस्त किया और लंबी स्टोरी है। अगर सारी चीज़ों को मैं अहाता करना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि हर बात के पीछे एक स्टोरी है। बिल्कुल। और जिस तरह मेडिकल कॉलेज को नारोवाल के एहसन इकबाल साहब ने रोकने की कोशिश की, जिस तरह सियासी मतलब ये जी आपको वो भी मैंने कहा जी इब्रार ने इलेक्शन लड़ लिया तो लिहाजा इसको हम कॉलेज को नहीं बनने देना, तो हम अपना कॉलेज अनाउंस करेंगे। वहाँ एक बोर्ड भी लगा दिया, नारोवाल मेडिकल कॉलेज, जो सिर्फ बोर्ड की हद तक था, अभी भी लगा हुआ है। और उन्होंने बेशुमार जगहों पर बैठ के ये बात की कि मैंने ये कॉलेज नहीं बनने देना। अच्छा। लेकिन हम ये कहते थे जो काम अल्लाह की ज़ात के लिए, अवाम के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अवाम के लिए शुरू किया जाता है, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अच्छा सर, इस मेडिकल कॉलेज में आपने चूँकि आपका हॉस्पिटल है, वहाँ पे NGOs का भी ऑफिस है, साथ मेडिकल कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी आपने जिक्र किया, तो आल्दो के इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि आप पाकिस्तानी अवाम के लिए ये इनिशिएट ले रहे हैं। इस सर इनिशिएट में जो हमारी अवाम है, नारोवाल की है या पूरे पाकिस्तान की है, उसमें सर उन लोगों का कितना हिस्सा है? आई मीन टू से एडमिशन्स की सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आप उसको उनको किस तरह से कंसीडर करते हैं जिनके नंबर्स तो होते हैं मगर वो इस मतलब उनकी फैमिलीज इतना सपोर्ट नहीं कर सकती कि वो ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आए, चूँकि हमारा तो बयानिया ही आपका तो सहारा का बयानिया ही लोगों की मदद करना है। देखिए दो चीज़ें हैं जी, एक तो हॉस्पिटल है और एक मेडिकल कॉलेज। हॉस्पिटल में जो बंदा जाता है कि जी मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ जी, शरिया काउंसिल का एक बंदा बैठा हुआ है जी, नुमाइंदा, वो एवेल्यूएट कर लेते हैं और उसको 100% ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती। बिल्कुल। ऑपरेशन हो, कोई भी बीमारी हो, उसकी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती। बिल्कुल। दूसरा है कॉलेज जी, कॉलेज क्योंकि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल, इसकी फ़ीस भी चार्ज की जाती। और इसमें ना सिर्फ मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज है, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन और भी हैं जी, IT है, MLT है, फार्म D है, नर्सिंग है, DPT है, बिल्कुल, माइक्रोबायोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS के काफ़ी सारे प्रोग्राम हम जी रन कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया है, जो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसके करीब 3 फीस रखी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस नहीं है, उसके करीब है। मेडिकल कॉलेज के अंदर क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फीस वही है जो बाकियों की है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो शायद बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं कमेंट नहीं करूँगा, हम जो कर रहे हैं मैं वो बात बताता हूँ। हमारे पास कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अच्छा जी। अगर एक मेडिकल कॉलेज का बच्चा कैपेबल है, मेहनती है, उसके नंबर अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं हुआ, हमारे पास आया, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल
کھانا بھی سہارا کی طرف سے، جی، رہنا بھی سہارا کی طرف سے، فیسیں بھی سہارا کی طرف سے، ایون یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی فیسیں بھی سہارا کی طرف سے پے کی جاتی، اور وہ فری ڈاکٹر بن کے، کئی اس طرح کے بچے ہیں جو آج ڈاکٹر بن کے جا چکے. اچھا ماشاءاللہ. ناظرین یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سہارا فار لائف کا، این جی او کا. جیسے میں صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ جن کو 100% فری وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہر حوالے سے. اچھا میں صاحب آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ضلع ناروال سے. سر آپ ایم پی اے کا الیکشن کنڈکٹ کریں گے. وہاں سر سمجھا جاتا ہے نون لیگ کا وہ گڑھ ہے، یا آپ وہاں اعتزاز احسن صاحب ہیں یا ان کے نیچے جو ایم پی ایز ہیں، تو اس پہ سر عوامی سروے آپ نے، لازمی بات ہے جب آپ اتنے بڑے سیٹ کے لیے فائٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ عوامی سروے بھی کراتے ہیں. تو سر سروے اس وقت کیا ہے سر؟ الیکشن بھی آنے کو ہیں سر. اعتزاز احسن نہیں، احسن اقبال ہیں. او سوری، احسن اقبال صاحب. اچھا جی، میں نے 2008 میں الیکشن لڑا تھا جی، اور وہ الیکشن ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑا تھا. اچھا جی. اور وہ الیکشن میں نے الحمدللہ جیت لیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اس وقت کاف لیگ بھی تھی، جی، اس وقت نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی تھا، جی، پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی تھا، اور کچھ آزاد حضرات بھی تھے. جی، نئی نئی بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی، تو ایک ڈیفینیٹلی پورے پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ ان کا ووٹ بینک بڑا تھا. بڑا تھا بالکل. جس طرح آپ نے بتایا کہ نون لیگ کا گڑھ تھا تو نون لیگ کا ووٹ بھی تھا. بالکل. کاف لیگ کیونکہ حکومت میں تھی اس وقت تو کاف لیگ کا ووٹ بھی تھا. بالکل. مشرف صاحب پاور میں تھے تو ان کا ووٹ. تو بالکل. لیکن الحمدللہ میں نے الیکشن جیت لیا تھا. ویری ونڈرفل. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جی، پولیٹکس کے، اس کے تحت مجھے ہرا دیا گیا چند 100 ووٹوں سے. اچھا. چند 100 ووٹوں سے. 100 ووٹ. پھر اس کے بعد میں نے کچھ کالم بھی لکھے، میں کالم بھی لکھتا رہتا ہوں، جس طرح میں نے بتایا آپ کو پہلے، جی، نوئے وقت میں خبریں آتے رہے. میں نے پوری ایک سیریز آف کالمز لکھے. جی. اس میں نے لکھا کہ پاکستان کے اندر جو نظام چناؤ ہے یہ ایک فراڈ ہے. رائٹ. 2013 میں ابرار نے الیکشن لڑا، جی، وہی فراڈ ابرار کے ساتھ ہوا. 2018 میں الیکشن لڑا، فراڈ ابرار کے ساتھ ہوا. اس سے پہلے 80s کی بات ہے، 86 جب الیکشن ہوئے تھے، 88 میں میرے چچا نے الیکشن لڑا، جیتا ہوا الیکشن تھا، جی، اور کسی اور کو جتا دیا گیا. انفارچونیٹلی خان صاحب، عمران خان صاحب جو زور دے رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے بایو میٹرکس پہ ہونا چاہیے یا الیکٹرک مشین پہ ہونے چاہیے، تو وہ ایک بڑا احسن اقدام ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اگر اس طرح جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کا گڑھ ہے، یہ فلاں کا گڑھ ہے، اول تو اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ کے اندر کوئی کسی کا گڑھ نہیں ہے. اگر کسی کا گڑھ ہے جی، کوئی جگہ یا پورا پاکستان تو عمران خان کا گڑھ ہے. بالکل ٹھیک. سارے کا سارا ووٹ آج الیکشن کروا دیں، 80% ووٹ عمران خان کو پڑے گا. کینڈیڈیٹ تو دور کی بات ہے، عمران خان کی ذات کو، ان کے بیانیے کو، ان کو ووٹ پڑے گا. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. میں صاحب کے ساتھ بہت مزیدار گپ شپ چل رہی ہے. مجھے اور بھی بہت سارے میں صاحب سے سوال کرنے ہیں جو آپ کے سوال ہیں. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اسرار الحق صاحب. ان سے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے. اسرار صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر ہمارے جو سلسلہ چل رہا تھا ہمارے معاملات کا، اس وقت جو آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو گڑھ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، تو سر اسی بات کو لے کے آج سے جیل برو تحریک سر شروع ہے. جی. چونکہ آپ بھی
اس جنرل الیکشن کا حصہ بنیں گے اور آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی ابرار الحق صاحب وہ بھی پی ٹی آئی، وہ تو میرے خیال میں اس وقت میدان میں ہوں گے. تو ایسا ہی ہے. سر یہ جو اس وقت پکڑ دھکڑ والا سلسلہ شروع ہے، گرفتاریاں پیش کی جا رہی ہیں، سر کیا ابرار بھائی اور آپ کا بھی کوئی پروگرام ہے گرفتاریاں دینے کا سر؟ دیکھیں جس طرح خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے جی کہ فرسٹ فیز میں کون لوگ گرفتاریاں دیں گے، جی اس کے بعد فردر جو نظم کی طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے جو احکامات ملیں گے انشاءاللہ ویسے کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ابرار الحق صاحب نے الیکشن ناروال سے لڑا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا اپنے پہلے جواب میں کہ ان کے ساتھ جو بھی دھاندلی کی گئی اس کے بعد انہوں نے الیکشن لوز کیا وہاں سے. اب سر وہ الیکشن کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، شادرہ سے لاہور کا حلقہ ہے، تو وہاں سے یہاں کا، چونکہ یہاں پہ سر جو ہسٹری میں دیکھنے میں آیا ہے، کبھی تو یہ سیٹ نون لیگ کی جولی میں پڑی ہے تو کبھی یہ پیپلز پارٹی کی جولی میں پڑی ہے. تو اب سر چونکہ کاف لیگ کے لوگ بھی وہاں پہ ورکنگ میں ہیں، ابرار صاحب اوپر ایم این اے کی سیٹ کے لیے وہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو سر وہاں کی عوامی سروے سر کیا کہتا سر؟ جب آج سے کوئی سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جی سر. یہاں پہ ہم نے ایک سروے کروایا تھا. جی سر. اس سروے کے اندر سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی جی سر. کہ نون لیگ جو تھی اس وقت لیڈ کر رہی تھی. جی. لیکن ابھی جو 2 سروے ہم نے خود سے کروائے ہیں اس میں واضح اکثریت سے پی ٹی آئی نے جیتی ہے ان سروے کے اندر. اور وہ لوگ جو بڑے پکے نون لیگ کے تھے ابھی وہ نون لیگ کے رہے نہیں، کیونکہ جس مہنگائی کی وجہ سے، ملک کی حالات کی وجہ سے جو ان لوگوں نے جو ملک کے ساتھ کر دیا ہے، ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے، اس کے بعد تو ہر ذی شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان کا جانا ہی ضروری ہے اس ملک سے. سر آپ پہ الزام ہے کہ دور حکومت پی ٹی آئی کی جو نون لیگ کو اپنا جو پی ٹی آئی دور میں جو آپ کو وہاں پہ جو حلقے کے کام کے لیے جو فنڈ جاری کیے گئے تھے وہ آپ نے ذاتی استعمال میں کیے، اس پہ سر کیا صداقت ہے؟ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. ہمارا کوئی ذاتی کوئی ایسی ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ ذاتی طور پہ ہم لگاتے. ذاتی طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گاؤں کی طرف سڑکیں بنا لی، جی، اپنے جو فارم ہاؤسز ہیں ان کی طرف سڑکیں بنا لی، جی، یا اس طرح کے کام کر لیے. ہم پہ تو اپنے علاقے کے لوگوں کا یہ گلہ ہے جی، کہ جو میرا اپنا ذاتی گاؤں ہے بھٹی کالوں، جی، ہم نے نارووال کے اندر کروڑوں روپے کے فنڈ لیے جی، اور لگوائے، اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ جہاں جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ لگوائے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ غلطی بھی ہے، ہم نے اپنے گاؤں کو مس کر دیا، سپورٹ کیا کہ پہلے دوستوں کو سپورٹ کیا جائے، جی، پھر لاسٹ میں اپنے جو علاقہ ہے، اپنا گاؤں ہے وہاں پہ لے کے جائیں گے. تو گاؤں تک جانے سے پہلے گورنمنٹ ختم ہو گئی، ورنہ ہماری نیت تھی کہ الیکشن سے پہلے اپنے علاقے کو بھی ہم لوگ کور ضرور کرتے. تو یہ ایک بالکل سرین جھوٹ والی بات. بالکل سی. اچھا سر، میں صاحب نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں یہ میرے 2 سوال. جب سے ملک پاکستان میں 1947 کے بعد عوامی سروے مختلف انداز سے ہوتے رہے، میرے سمیت سر ہر کوئی میری فوج پہ جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے. میں اپنی ذاتی بات کروں، میں میرے بچوں سمیت میرے ملک اور میری فوج پہ قربان. سر میرے ملک کے جرنیل، میرے ملک کے بریگیڈیئرز، میرے ملک کے کرنیلز اور میرے ملک کے میجرز اور میرے وہ سپاہی جنہوں نے سر اتنی محبت سے سرو کیا میرے ملک کو، آج بھی میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم اپنے ملک میں آرام سے سوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں. سر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیانیہ سٹارٹ کیا؟ چونکہ ہماری فوجی عدالتیں بھی موجود ہیں، وہاں بھی ٹرائل ہوتے ہیں، تو سر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیانیہ عوام کے اندر لے کے آئے اور یہ مورال خراب کیا؟ سر یہ کب ٹھیک ہوگا، یہ کب بات تھمیں گی سر؟
دیکھیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے فوج. ہم چاروں طرف سے دشمن کے اندر گھرے ہوئے ہیں. جب تک پاکستان کی فوج سٹرانگ نہیں ہوگی جی پاکستان کا سروائیول پاسبل نہیں. بالکل. پاکستان کے دشمن یہ سمجھتے ہیں، جی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. بالکل. آپ بیان پڑھیں جی کسی ایسی سپر پاور کے ایسے لوگوں کا جو میٹر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے جی تو ہمیں پہلے فوج کو توڑنا پڑے. بالکل. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جتنی ایفرٹ ہو رہی ہے جی فوج کو بدنام کرنے کی، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور یہ وہ کروا رہے ہیں. جی کیسے کروا رہے ہیں یہ ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی. بالکل. دیکھیں یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے. بالکل سر. فوج قربانیاں دیتی ہے ملک کے لیے، بالکل. عوام قربانی دیتی ہے ملک کے لیے. ہمیں فوج کو اور عوام کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا. جی فوج عوام کے بغیر نہیں لڑ سکتی، جی عوام یا ملک فوج کے بغیر نہیں رہ سکتا. جی اگر آپ کی اپنی فوج نہیں ہے تو فوج تو رہے گی ملک کے اندر، بالکل. پھر کسی اور ملک کی فوج ہوگی. جی تو بہتر یہ کہ اپنی فوج ہی رہے. بالکل. تو دونوں کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. عوام کا اور فوج کا. جی جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے جی ملک کے اندر حالات خراب ہوں گے. سر دشمن فائدہ اٹھائے گا. سر پاکستان کے اثاثہ جات جو ہیں سر، اس حکومت نے یو ایس سے جو کابینہ آئی ان کو وزٹ کرایا. کیا سر یہ وزٹ کرانا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا یہ حکومتی پالیسی تھی؟ کیا اس میں ہمارے اداروں کی حکمت عملی شامل ہے، یا چونکہ عوامی سروے کے مطابق اس وقت چند مہنگائیاں جو ہو رہی ہیں سر وہ کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے یہ بھی پلیز تھوڑا کلیئر کر دیں. دیکھیں یہ جو تصویر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جی ایک فارنرز امریکنز کی تصویر آئی جی بالکل، اور اس نے کیونکہ وزٹ آج تک کیا، آئی نہیں سر، تو اس لیے اس نے وزٹ کیا، تصویر آ گئی. جی ابھی کیا بات ہوئی، کیا وزٹ ہوا، کچھ نہیں پتا. کسی کو کچھ نہیں پتا. نہیں پتا. لیکن جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، ایلیمنٹ ہیں، انہوں نے چیز کو اٹھا دیا اور غلط طریقے اور سے غلط رنگ دینا شروع کر دیا. spread کرنا شروع کر دیا. پاکستانی ایٹمی اثاثے الحمدللہ سیف ہاتھوں ہیں. الحمدللہ. کسی ایک بندے کی اجارہ داری نہیں ہے اس کے نہیں اوپر، ہے. اور نہ ہی کوئی ایک بندہ اٹھا کے کسی کے حوالے کر سکتا ہے. بالکل. یہ باتیں کرنا یا اس طرح کے شوشے اٹھانا، جی میں سمجھتا ہوں فوج کو بدنام کرنا، ملک کو بدنام کرنا، ملک کو بھی کرنا ہے. جی یہ اس پہ تو نہ سیاسی پارٹی کو پڑھنا چاہیے جی اور نہ ہی کسی عوام کو اس کے اوپر کو بیان دینا چاہیے. بیان دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایکس آرمی آفیسر کہ پوری قوم کو تسلی رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے جس کے لیے پوری قوم بڑی سینسیٹیو ہے، سیف ہاتھوں میں انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ اہم 2 سوال تھے جو میں نے پوچھے. یہ آپ کے لیے پوچھے ہیں، اس لیے پوچھے ہیں، میں نے اس سے پوچھے ہیں جو ڈائریکٹ ایک پاکستانی فوجی ہیں. اور میں آپ کو ناظرین یہ بتاتا چلوں، یہ ان کے منہ میں وہ گند ہے جو یہ ہماری عوامی سروے میں اور ہمارے عوام میں یہ نیگیٹو پوائنٹس پھیلا رہے ہیں کہ یہ پکچرز کیوں آئیں اور یہ سب جھوٹ اور سب بکواس ہیں. الحمدللہ میرا ملک پاکستان ایک سیف ہینڈ میں ہے. ہمارے ملک کہ وہ تمام اثاثے باحفاظت سیف اینڈ میں ہیں، اس لیے اس میں کسی پریشانی کی اور کسی ایسی بات کی کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ کے جو شادرہ کا حلقہ ہے سر، اس میں ابراز صاحب جو الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے نیچے ایم پی ایز ہیں سر. ایک قابل ذکر ایم پی ہیں یاسر گیلانی. سر اور کون کون سے سر سرفہرست نام ہیں سر؟ نہیں، کافی لوگ ہیں اس میں اور کافی لوگ کوشش کر رہے ہیں. جی اس میں 145 اور 144 2 پی پیز کے حلقے آتے ہیں. جی یاسر گیلانی 144 میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اور جو دوسرا حلقہ 145 میں، اس میں بھی کافی لوگ ہیں. الیاس رانا صاحب، جی وہ کاف لیگ کے بڑے سرکردہ رکن بھی ہیں اور کارکن بھی ہیں.
ان کی بھی خواہش ہے, انہوں نے کیونکہ پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے کاف لیگ نے, تو وہ لوگ بھی کافی ہوپ فل ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہی لوگ ٹکٹ کے حقدار ٹھہریں گے جو کچھ کر کے دکھائیں گے. اچھا بھائی صاحب, کوئی بھی ملک, کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہاں کا ایک گورنمنٹ وضع ایک کلیئر کر دیتی ہے, وہاں بیوروکریسی کا سر ایک اپنا انداز ہوتا ہے, حکومت کی اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, وہاں کے جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ان کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے اس ملک کو کھڑا کرنے میں. تو سر میرے ملک کے اندر اداروں کے سربراہ دیکھے جائیں تو وہ الگ نظر آتے ہیں, سر بزنس مینز کو دیکھا جائے تو وہ الگ نظر آتے ہیں, سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو ان کا کردار ایک الگ منفرد ہے. سر ان سب کے اثاثہ جات ملک سے باہر, ان سب کے گھر بار باہر, سر ان کی شہریت جو ہے سر, ان کی دو سر ان کے ملکوں کے جو ہے سر اپنی ایک شہریت رکھتے ہیں سر. اس کے بعد سر ان کی آپ میکسیمم سر جو ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ باہر ہیں. تو یہ سر ملک میں کسی بھی ملک کو کھڑا کرنے کے لیے ان سب کا یہ مین وہ جزو میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ مین وہ کردار بتائے ہیں جو کسی بھی ملک کو ایون کہ نیا ملک بھی بنانا ہو تو انہی کا کردار ہوتا ہے سر. تو یہاں سر ہمارے کیا کردار ادا کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے, تو اس پہ سر ذرا پلیز یہ بڑا تفصیلی سر مجھے جواب سر اس پہ پلیز دیجیے گا. بیسیکلی انفارچونیٹ ہے جی کہ جو ہمارے حکمران رہے, جی, چھوٹے سے چھوٹا بندہ سے لے کے امپلائیز لے کے تو ٹاپ لیول تک جو اداروں کے ہیڈ ہیں جی, سارے کے سارے 90% کرپشن میں انوالو. جی, اگر آج لوٹی ہوئی دولت یا کمائی ہوئی دولت, جی, اگر بزنس مین ہے تو کمائی ہوئی دولت ہے, انہوں نے ٹیکس پورا پے نہیں کیا ہوگا. بالکل. جو پاکستانی اداروں میں نوکری کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو دولت ہے, جی, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کی جو دولت ہے, جس کی بھی دولت باہر پڑی ہوئی ہے, آج اگر ساری دولت پاکستان میں لے آئی جائے, صرف پاکستان میں لے آئی جائے, صرف لے آئی جائے, تو پاکستان کے قرضے اتر سکتے ہیں. بالکل. ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. بالکل. مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ ایک آپ کے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے حالات بہتر کر دیں گے, جی, ہمیں قربانی دینی چاہیے, جی, قربانی کا وقت آ گیا ہے. میرا بس چلے اور میں یہ خواہش بھی کروں کہ آئندہ آنے والے حالات میں خان صاحب 2/3 میجارٹی لے کے آئیں جی, اور یہ قانون پاس ہو. بالکل. کہ جس بندے کے اثاثے ملک سے باہر ہیں, اس کے بیوی کے, اس کے بچوں کے, اس کے اپنے, وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے. پہلے اثاثے بیچے, پاکستان لے کے آئے, پھر الیکشن لڑنے کا ہے. صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اثاثے باہر ہیں, جن لوگوں نے ڈیول نیشنلٹی لے رکھی ہیں, ان کا ہم بل پیش کریں گے. یہ میرا سر سوال ہے آپ سے کہ آپ اگر کابینہ میں آ کے سر آپ اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں, وہ چاہے پنجاب اسمبلی ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, آپ یا ابرار صاحب ڈیفینیٹلی آپ دونوں کا ایک بیانیہ ہوگا, تو سر کیا یہ جو بل آپ کہہ رہے ہیں کہ سر کیا پارٹی اس حق میں رہے گی, چونکہ پارٹی کے اندر بھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے اور بزنس باہر ہے اور پیسہ باہر ہے, سر یہ تو آپ کو اپنے آپ سے سر قربانیاں دینا شروع کرنی پڑیں گی سر. تو یہ سر چونکہ یہ ہسٹری کا حصہ رہے گا, یہ پروگرام سر یہ حصہ رہے گا سر, یہ میں دوبارہ پھر چلاؤں گا سر انشاءاللہ جب آپ ون کر کے آپ اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں سر. اللہ کرے, اللہ کرے. جی, میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں. جی, ملک کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو ڈویبل ہیں, جی, کیے جا سکتے ہیں, چلائے جا سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے بیوروکریسی نے, جی, ہمارے اداروں نے, ہمارے پولیٹیشنز نے جی, وہ کام کرنے نہیں دیا. ایسے لوپ ہولز رکھے ہوئے ہیں, آپ کی بات بالکل بجا ہے, جی, ایسے لوپ ہولز رکھے ہوئے ہیں جس کے پیچھے وہ چھپتے ہیں, جی, ٹیکس پے نہیں کرتے, جو ٹیکس ریٹرن داخل کرتے ہیں وہ انکم شو کرتے ہیں زرعی انکم. جی, زمین بے شک 1 ایکڑ یا 10 ایکڑ ہے, اس کے اوپر زرعی انکم شو کر کے اپنے پیسے وائٹ کرتے ہیں. جی, یہ امیجیٹلی ختم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک.
जिस तरह मैंने कहा कि ये बिल पास होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। इसके लिए हम अगर अल्लाह करे इब्रार भी आए कौमी असम्बली में, जी बिल्कुल, मुझे मौका मिले, हम ये ज़रूर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि खान साहब भी ये समझते हैं जी, और खान साहब भी इस हक़ में होंगे, क्योंकि मुल्क को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिससे कौमें तरक्की कर सकती है और मुल्क तरक्की। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है जी, पूरी दुनिया का मॉडल, किसी मुल्क का मॉडल उठा लें यार, किसी का भी उठा ले, बिल्कुल तरक्की हम याफ्ता क्यों नहीं किसी उठाते? का, बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए नहीं उठाते कि यहाँ पे लोगों का विल नहीं है। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो कोई ऐसी कानून साजी हो ही नहीं सकती। सही, अगर हंग पार्लियामेंट आती है, जैसे हमेशा से आ रही होती है, तो लोग तो फिर इस्तेमाल करेंगे लोगों को, बिल्कुल ठीक है ना, फिर तो अदम एतमाद आएगा ही आएगा। अगर 2/3 मेजॉरिटी होती है और किसी ऐसे शख्स के हाथ में आ जाती है जी, जो मुहब्ब वतन भी है, जो मुल्क के साथ लॉयल भी है, जो विजनरी भी है, जो कुछ करके दिखाना भी चाहता है, जो इंसाफ का बोलबाला भी चाहता है, अगर उसके हाथ में ये आ जाता है तो मैं समझता हूँ मुल्क तरक्की करेगा। और वो ऐसे फैसले होंगे, ऐसी कानून साजी होगी जो गरीब आवाम के लिए होगी। बिल्कुल। अच्छा नहीं साहब, जैसे आप मुल्क की तरक्की के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सर मुल्क की किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, इवन के आप हमसे जो टूट के मुल्क बने हैं, आप वहीं नज़र डालें, हम दूर नहीं जाते, चले वो ज़्यादा लंबा सफ़र है, हम छोटा छोटा सफ़र करते हैं, हमारी सरहदों के साथ छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने सर हमारे बाद में वो आज़ाद हुए और तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम आने लग गया। अच्छा सर, मेरा हम ज़रई किसी भी मुल्क के में चले जाएं, उसका जो ज़रई है, उस ज़रात उस मुल्क की मेन जज़्ब होती है उसकी तरक्की में। उसके बाद सर आप अपनी फैक्ट्रियों को देख लें, वो सर मतलब मैं क्या कहूँ, वो यकीन करें वो जंगल का समा आ गया, वहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है। आप चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, पूरी दुनिया में उसका एक नाम है। सर ये जो हमारी तरक्की का एक अहम हिस्सा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। स्पेशली मैं ज़राअत की सर अगर बात करूं तो सर क्या सहारा फॉर लाइफ ने कोई प्लान ऐसा भी सर कोई अपने पेशे रफ्त रखा है सर, ज़ेरे नज़र है या ज़ेरे बहस है आपके, कि सर इन लोगों को भी आपके चलो हमारे सियासत के जो हालात हैं सर आपके सामने, सियासतदानों के हालात हैं, वो कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जब आप आएंगे अल्लाह पाक खैर करे आप फिर वो आप बिल पेश करेंगे। तो अभी सर आपको अल्लाह ताला ने अभी भी सर मुल्क के आप उन लोगों में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क के एक मेन स्टोन है। तो सर इस पे भी कोई आप लोगों का प्लान है सहारा का सर? देखिए, हमारा जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर में हम काम करते हैं, बेसिक तो वही है। बिल्कुल। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जब भी कोई किसी जगह पे डिज़ास्टर आता है तो आपका हिस्सा इस दफ़ा हमने सिंध में 500 घर बना के दिए, हज़ारों टन राशन दिया, ये तो हम काम करते रहते हैं। ज़राअत के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज से कुछ अरसा कबल हमने टनल फार्मिंग के हवाले से कुछ लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। और उसमें हमने उनको टनल फार्मिंग करके दिखाई और बताया और एजुकेट किया ताकि अपना हिस्सा डाल सकें ज़राअत के शोबे के अंदर। अभी ज़राअत के शोबे के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट रुकन है वो है इरिगेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस सिलसिले में हमारा प्लान है, क्योंकि कोविड आ गया, फिर उसके बाद हालात ख़राब हो गए, पाकिस्तान के पास डॉलर की कमी हो गई, वरना हमारा प्लान था कि हम कर्ज़े हंसना लोगों को दे के सोलर ट्यूबवेल लगा के दें। जी बिल्कुल। अगर सोलर ट्यूबवेल लग जाते हैं तो एक बहुत सारी कास्ट बच जाती है। बिल्कुल। ज़िम्मेदार फसल काश्त करता है जब, तो पानी का बिल, ट्यूबवेल का बिल, बिजली का बिल और डीजल का बिल इतना आ जाता है कि उसको फसल जो काश्त करता है उसको कास्टली पड़ जाती है। बिल्कुल। जब फसल कास्टली पड़ती है तो फिर वो उस फसल को छोड़ देता है। अगर उसको पानी सस्ता मिल जाए या फ्री मिल जाए सोलर के थ्रू, तो उसको एक तो यील्ड बेहतर हो जाएगी, दूसरा उसको चीप हो जाएगा और उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। तो हमारा प्लान का एक हिस्सा है कि फ्यूचर के अंदर हम सोलर ट्यूबवेल लोगों को लगा के दें और आसान किस्तों पर लगा के दें ताकि एक इनकलाब आ सके एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर भी।
دوسرا میرا پوائنٹ جو ہے وہ میں اکثر و بیشتر ذکر بھی کرتا ہوں، سوچتا ہوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے کون کون سے آئٹمز ہیں جس کے ایوز ہم اربوں ڈالر باہر بھیجتے ہیں. زراعت کے شعبے کے اندر انفارچونیٹلی اتنے پیتھیٹک کنڈیشن ہے، اتنے برے حالات ہیں کہ سوائے بیوروکریسی کو کھانے کے اور کوئی کام نہیں ہے. اگر یہ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنی خوبصورت زمین دی ہے، اتنے خوبصورت موسم دیے ہیں، کوئی پوری دنیا کے اندر جو فصلات پیدا ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، بہت سارے سوال ایسے ہیں جو ابھی باقی رہ گئے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو باقی رہ گئے ہیں. میں کئی دفعہ ناروال میرا وزٹ ہوا، بہت سارے ایسے سوالات لوگوں کے اٹھائے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی بیانیاں ہو ان سوالوں کے پیچھے، چاہے وہ لوگوں کے اپنے رائے ہو. آپ بلیو کیجیے گا، میں ذاتی طور پہ ہاسپٹلس کو وزٹ کر چکا ہوں. میرا یہ کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں ہے، میرا ذاتی، میرے چینل کا ذاتی فیصلہ تھا کہ ہم یہ جو کردار نبھایا جا رہا ہے اس ملک پاکستان میں سہارا فار لائف پلیٹ فارم سے، آپ یقین کیجئے گا بڑا امپریسو ہے. یہ بڑی سروسز ہیں ان لوگوں کے لیے. یہاں تو آپ یقین کیجئے گا کہ ایک گھر دوسرے گھر کو کھانا کھلانا 4 دن مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ملک کے اندر جتنی بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی لوگوں کو مدد کرنا، ایک ہاسپٹلس کو چلانا، پھر میڈیکل کالج، اور پھر اتنے بڑے سطحی لیول پہ اس سسٹم کو چلانا، یہ نہایت ہی مشکل اور قابل دید اور قابل داد یہ بات ہے. انشاءاللہ ناظرین، میں اگلا پروگرام، چونکہ میرے سوال ختم نہیں ہوئے، میری باتیں ختم نہیں ہوئیں، اور اس پروجیکٹ کے بارے میں بہت سارا کچھ آپ تک پہنچانا ہے جو ڈائریکٹ آپ سے وابستہ ہیں، جن کا آپ فائدہ ناظرین لے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا میڈیکل کالج میں کہ کس طرح سے ایڈمیشنز لیے جا سکتے ہیں. سغرا شفیع ہاسپٹل کے اندر جاؤں گا، یونیورسٹی میں جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے پنجاب سے کٹا ہوا ایک حصہ تھا، بے شک اس میں کوئی دراہی بات نہیں ہے. ابرار صاحب نے، میجر اسرار صاحب نے بہت کوشش کی ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی، اور بہت سارے آپ کو اگلی انفارمیشن میں دوں گا اگلے پروگرام میں. اپنے ہوسٹ محمد الیاس رانا کو پروگرام تبادلہ خیال میں اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.